मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले आप तमाम नाजरीन और हाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इस माह रमज़ान मुबारक के आखिरी हफ्ते में हमारी इबादत को कबूल करे, हमें तौफीक़ात दे, हमारी हिदायत करे और हमारे गुनाहों को बख्श दे। और बिलखुसूस जो वबा है जिसकी वजह से हम अपने घर में ही बैठे हुए हैं और यहीं से प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वबा से तमाम हाजरीन नाजरीन और तमाम अहले बैत के चाहने वालों को पनाह दे परवरदिगार, और बिलखुसूस मोमिन मोमिनात को और बिलउमूम तमाम इंसानों को इस कोविड-19 की वबा से महफूज रखे। जैसा कि मुसलसल इस रमज़ान मुबारक में और इससे पहले भी हमने रमज़ान मुबारक में बहुत सी बातें की हैं और इस्लाह नफ्स के उन्वान से गुफ्तगू जारी है। कोई शख्स किसी की इस्लाह नहीं कर सकता है जब तक कि वो अपनी खुद इस्लाह न करे, और हमारा काम है आप तक बातें पहुंचा देना। अगर मैं अपनी तरफ से इस्लाह की बात करूं तो मैं एक अदना सा इंसान हूं, गलतियां भी हो सकती हैं और मेरे मशवरे में और मेरी बातों में कहीं ना कहीं ख़ता भी हो सकती है। लिहाजा हम और अहले बैत के चाहने वाले अगर अपनी इस्लाह करना चाहते हैं तो सबक उससे हासिल करें कि जिससे कोई ख़ता का इम्कान नहीं है और जो मासूम इमाम है और जिसको हम कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं बल्कि वो हमें बहुत सारे और बहुत मंजिलों पे फ़ायदा पहुंचाएंगे और पहुंचाते रहें। लिहाजा हर बार की तरह हमने नहजुल बलागा से पिछली बार भी चंद जुमले आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ किए थे और मौलाए कायनात की जो नसीहतें हैं जो उस खुतबे में आप इरशाद फरमाते हैं और जो हमें बार बार तवज्जो दिला रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम भी जानते हैं और मौला भी जानते हैं और ये हकीकत है और इससे किसी को इनकार नहीं है, और इनकार करता है तो शायद वो मजहब तशय्युअ पे कायम नहीं रह सकता है कि मौत के बाद जिससे सबसे पहले मुलाकात होनी है वो मौलाए कायनात है, जो हमें फिशार क़ब्र की मंजिलों से, हिसाब किताब की मंजिलों से बचाते हुए और बरज़ख की बहुत सी पाबंदियों से हमें निकालते हुए, क़यामत में हमारी शिफात कराते हुए, सिरात मुस्तकीम पर रखते हुए हमें जन्नत तक जो ज़ात मुबारक पहुँचाएगी उसका नाम अली बिन अबी तालिब और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। लिहाजा उनकी बातें अगर हम मान कर इग्नोर करें और उनकी बातों पर यकीन न करें तो हमें कल इसके सवाल के जवाबात देने होंगे। लिहाजा जो भी बातें हम नहजुल बलागा से आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ करते हैं उस पर सोचिए ज़रूर। और इंसान को मैंने कहा कि मैं क्या होता हूँ किसी की इस्लाह करने वाले, मुझे अपनी इस्लाह की खुद की ज़रूरत है, लेकिन जब बातों पे सोचेगा और अपनी कमियों की तरफ खुद इंसान मुतवज्जे होगा तो इंशाअल्लाह वो खुद ब खुद अपनी इस्लाह कर सकता है। और हमारा काम यह है कि आप तक हम मौला की बात पहुँचा दें, हम आपकी खिदमत करें और आप मौला की बातों पर अमल करें। कल मैंने खुतबा नंबर 83 से जो बातें आप तक पहुँचाई थी कि खुदावंद आलम ने मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने जिस बात की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दिलाई है वो है मौत का तस्करा और इस दुनिया से बेरुखी। आज उसी की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। यहीं मैंने कल इस खुतबे को छोड़ा था लेकिन थोड़ा सा पीछे से पढ़ देता हूँ ताकि रब्त हो जाए। मौला इस खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि बंदगान खुदा उसी कुम इबादल्लाह, मौला कायनात की शहादत अभी गई है, उसी को मतलब वसीयत करता हूँ, इबादल्लाह ए अल्लाह के बंदो मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। ये मौला की वसीयत है और हमें और आपको इस वसीयत को मानना चाहिए। क्या वह बेतक़्विल्लाहिल्लज़ी ज़रबल अमसाल, खुदावंद आलम ने खुदा से डरो, खुदा का तक़वा अख्तियार करो, उसने ये तक़वे को और इस डरने को मिसालों के जरिए हमें समझा दिया है। ऐसा नहीं है कि हम क्यों डरें, दिलों में पैदा हुई क्यों डरें अल्लाह से, तो अल्लाह से डरो, उसने समझाया है। कुरान मजीद में कह रहा है कि सारी कुदरत मेरे पास है, मौत और हयात मेरे पास है, राज़िक़ मैं हूँ, तुम्हें देने वाला मैं हूँ, तुम्हें खिलाने वाला मैं हूँ, तुम्हें पालने वाला मैं हूँ। ये मिसालें उसने दी हैं। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास अपना खुद का अख्तियार नहीं है, तो तुम किस वजह से अल्लाह की
حمایت نہیں کرتے؟ کس وجہ سے اللہ کا احترام نہیں کرتے؟ تقویٰ کے معنی، ڈرنے کے معنی وہ خوف نہیں ہے جو ظالم سے ہوتا ہے، یہاں پہ وہ خوف ہے جو احترام میں ہوتا ہے۔ جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو ڈرتا ہے اس لیے اس کا باپ ظالم ہے، ظالم سے تو نہیں ڈرنا چاہیے۔ احترام میں کہیں میرے باپ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں میری والدہ ناراض نہ ہو جائیں، تو وہ جو ایک خوف ہوتا ہے کہ ناراضگی نہ ہونے پائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اس کی طرف مولا اشارہ کریں، ورنہ ڈرنا ہر کسی سے نہیں چاہیے اگر خدا سے آپ لو لگاتے ہیں اور اس پر اعتبار ہے۔ پھر فرمایا کہ عجیب و غریب بات کہی ہے، تمہاری ہدایت کے لیے مثالیں، تمہاری زندگی کے لیے مدت معین کی۔ کس بات پہ کڑ رہے ہو؟ کس بات پہ دنیا میں بھاگ رہے ہو؟ کس بات پہ خدا کو چھوڑ رہے ہو؟ جبکہ تمہاری اس زندگی کی مدت کو ہم نے معین کر دیا ہے خدا نے۔ جب خدا نے تمہیں معین کر دیا ہے، اسی مدت میں 60 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں جانا ہے، تو کیوں بھاگ رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ کیوں دنیا کی طرف رخ کر رہے ہو؟ کیوں؟ یاد رکھو، عجیب و غریب مثال دیا ہے، یہیں سے کل یہاں تک میں آپ کے لیے بات لے آیا تھا۔ یاد رکھو اس دنیا کا سرچشمہ گندا اور اس کا گھاٹ گل آلود ہے۔ یعنی سرچشمہ کہتے ہیں کنارے کو، جیسے دریا کا کنارہ ہوتا ہے جس کو بیچ کہتے ہیں، آپ بیچ پہ جانے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، تو اس دنیا کا جو بیچ ہے، جو چشمے، جو سرچشمہ ہے، وہ گندا ہے، اور اس کے گھاٹ یعنی جو جو جسے کہتے ہیں کہ بیچ کے جو علاقے ہوتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں دلدل، جس کو آپ اردو دلدل ہے، وہ گندا بھی ہے اور دلدل بھی ہے۔ اس کا منظر خوبصورت دکھائی دے، لیکن اگر دور سے دیکھو تو بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ کیا مثال دی مولا کا نا دنیا کی، کہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، بہت ایکٹریشن ہے اس میں، بہت زیادہ چیزیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن اگر ایک بار اس کے اندر گئے اور اس کے دلدل میں پھنسے تو پھر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی مثالیں بھی دی ہیں، مولا نے کہا اس کی مثالیں ہم نے، اللہ نے بیان کی ہیں۔ انبیاء کے واقعات کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات کو دیکھ لیں۔ سب سے زیادہ ہم شیعہ حضرات عزاداری پہ زور دیتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، لیکن کربلا کے پس منظر کو کبھی دیکھیں کہ ایک طرف عمر سعد تھا، ایک طرف جناب حر تھے۔ عمر سعد وہ تھا جو ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے، یہ دنیا ہی تو اسے کھینچ کے لے گئی دلدل میں، یہ دنیا ہی تو امام حسین کے بار بار کہنے پر کہ میں رسول کا نواسا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، عزیز تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے۔ لیکن عمر سعد چونکہ اس دنیا کے دلدل میں جا چکا تھا، اس کے سامنے اقتدار تھا، اس کے سامنے پیسہ تھا، اس کے سامنے لگژری لائف تھی، اس کے سامنے خدا نہیں تھا، اس کے سامنے اللہ رسول نہیں تھے۔ امام حسین کے کہنے کے باوجود وہ دلدل سے نکل نہیں پایا، اس لیے کہ وہ اس دنیا کی خوبصورتی جو اسے اقتدار کے حوالے سے، اس کے پیسے کے حوالے سے، اس کے لگژری لائف کے حوالے سے دکھ رہی تھی، اس کی طرف چلا گیا۔ شاید مولا کائنات کا اشارہ انہی باتوں کی طرف ہو کہ آپ دیکھیں انبیاء آئے، نبی آئے، امام آئے، کسی نے دنیا کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا میں کہ آپ دنیا میں نہ رہیں اور دنیا کو چھوڑ کے، نہیں، دنیا میں رہیں، دنیا میں محنت کریں، اللہ رسول کو راضی کر کے جتنا چاہیں جو کچھ چاہیں کریں، لیکن آپ کے اس دنیا میں رہنے سے اللہ رسول ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے قانون پامال نہ ہو جائے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہم الگ نہ ہو جائیں۔ باقی دنیا میں آپ رہیں، آپ جتنا پیسہ کمائیں، جس طرح کی لائف چاہیں جئیں، جیسے چاہیں، حلال طریقے سے جو بھی شریعت نے الاؤ کیا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کے، رسول اللہ کو چھوڑ کے، اہل بیت کو چھوڑ کے، اللہ کے حرام و حلال کو چھوڑ کے اگر دنیا کی طرف جا رہے ہیں تو یہ وہ گندا گھاٹ ہے جس کے دلدل میں پھنسو گے۔ اگرچہ بہت خوبصورت ہے یہ گھاٹ، لیکن گندا ہے۔ اور پھر آگے عجیب جملہ کہا ہے اس کو، لیکن اندر کے حالات انتہائی درجہ خطرناک ہیں۔ وہی میں نے آپ سے کہا، اتنے خطرناک ہیں کہ صحابی کا بیٹا قاتل حسین ہوا اور قیامت تک لعنت کا مستحق ہوا، صرف ایک فیصلہ غلط تھا کہ ہم لگژری لائف کی طرف جائیں گے، ہمیں اقتدار ملے گا، ہمیں پیسے ملیں گے، ہمیں سب کچھ ملے گا۔ اور آج اقتدار کی لڑائی دیکھیں ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے۔ یہ دنیا ایک مٹ جانے والا دھوکہ ہے، یعنی آج آپ کے پاس ہے کل نہیں رہے گا، مٹ جانے والا دھوکہ ہے۔ آج آپ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، کل آپ کے پاس آج آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، امامہ پہنا ہوا میں بہت بڑا علامہ ہو گیا، نہیں، یہ امامہ اتر جائے گا موت کے وقت، ہمیں اسی کفن میں جانا ہوگا جس کفن میں غریب اور ایک جاہل جاتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ لیں
کہ دنیا دھوکا ہے، کچھ بھی اس دنیا میں نہیں رکھا ہے. مولا فرما رہے دنیا ایک مٹ جانے والا دھوکا ہے جو ختم ہو جائے گا. ایک بجھ جانے والی روشنی ہے، روشن ہے لیکن یہ بجھ جائیں گی. آنکھیں روشن ہیں، ختم ہو جائیں گی. ایک ڈھل جانے والا سایہ ہے، یعنی جو آپ اپنی طاقت پر اعتبار کرو، میرے پاس پاور ہے، میرے پاس طاقت ہے، میں کر لوں گا، یہ ڈھل جائے گا. یہ عمر کے ساتھ تمہیں کمزور اتنا کر دے گا تم عصا کے سہارے چلنے لگو. ایک گر جانے والا سہارا ہے، یعنی جس چیز کو تم سمجھ رہے تھے جب تمہاری موت قریب آئے گی تو تم اسے لے کے نہیں جا سکتے ہو. خالی ہاں یہ چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا پیسہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو چھوڑ کے؟ کیوں نہیں کار خیر کیا؟ کیوں نہیں اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا؟ کیوں نہیں اس دولت کو غریبوں اور مسکینوں اور مستحقین تک پہنچایا؟ اس وقت پچھتاوا ہوگا جب سہارا آپ کا گر جائے گا. جب اس سے نفرت کرنے والا مانوس ہو جاتا ہے، اسے برا سمجھنے لگتی ہے. دیکھیں جو لوگ زاہد ہوتے ہیں ان سے دنیا انہیں برا کہتی ہے، ارے تو ایسا ہی ہے، چھوڑو تو بکواس کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہی یہی ہے. دنیا ان سے نفرت کرنے لگتی ہے جو دنیا کو چھوڑتے ہیں، لیکن دنیا سے نفرت کرنے والا مطمئن رہتا ہے. اللہ اکبر، کیا عظیم بات کہی ہے مولا کائنات. جب اس سے نفرت کرنے والا مانوس ہو جاتا ہے، اسے برا سمجھنے والا مطمئن ہو جاتا ہے. جو اس سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مطمئن رہتا ہے. اور کیا جب یہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اس سے نفرت کر کے اپنی جگہ پہ اطمینان کرتا ہے تو دنیا کیا کرتی ہے؟ پینترا بدلتی ہے، اپنے پیروں کو پٹکنے لگتی ہے. یعنی دنیا، آپ دیکھیں کہ جب کوئی کسی کو آپ منائے اور نہیں مانتا ہے تو بہت غصہ ہو جاتا ہے، وہ جھنجھلاتا ہے، پیر پٹکتا ہے. کیا مثال دی ہے؟ چونکہ وہ دنیا دیکھ رہی کہ یہ شخص ہمارے اٹریکشن میں نہیں آ رہا ہے، یہ شخص ہمارے، تو اس کے لیے پیر پٹکنے کی سازشیں کرے گی. جیسے مولا کائنات کے ساتھ ہوا، جیسے آپ دیکھیں اصحاب کے ساتھ ہوا، جناب سلمان فارسی کے ساتھ ہوا، مالک اشتر کے ساتھ ہوا. کتنا معاویہ لگا رہا پیچھے، کتنی اس نے گزارش کیا ہے مالک اشتر سے کہ پیسے لے لو، اقتدار لے لو، امریاز کو ہٹا دیتے ہیں، تمہیں بنا دیں گے، کمانڈر بنا دیں گے. مولا مالک اشتر ایک جملہ کہتا ہے، علی کی محبت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، علی کے تاج سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، علی کی ولایت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. تو دنیا نے کیا کیا؟ پٹکنا شروع کر دیا، اپنے کو غصہ ہو گئی. لیکن جو عاشق کو اپنے جال میں گرفتار کر لیتی ہے، دنیا کیا کرتی ہے؟ جب اس سے کوئی عشق کرتا ہے تو اس کو اپنے جال میں گرفتار کرتے ہیں. پیسہ ہے، دنیا ہے، لائف ہے، اسٹائل ہے، جی لو، کچھ نہیں ہونا ہے، مر جانا ہے، دیکھیں گے مرنے کے بعد. یہ جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ دنیا ہے، ارے چھوڑو یار، مولوی لوگ تو کہتے رہتے ہیں، تو نصیحت کریں، دنیا ہے، لائف انجوائے کرو. یہ جو ہمارے خیالات آتے ہیں نا، یہ خطرناک ترین خیالات ہیں. لائف ہے، انجوائے کرو. مولا اس کی طرف کر رہے ہیں کہ جب یہ اپنے عاشقوں کو اپنے جال میں گرفتار کر لیتی ہے، پھر اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے، پھر اس کے تیر خود آپ کو لگنے لگتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ پیسے کم پڑ گئے تو جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے. پھر پیسے کم پڑ گئے، اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے، غلط حرکتوں کے لیے پیسے چاہیے جو دنیا میں ہوتی ہیں، تب اس کو باپ سے لڑنا شروع کر دیں گے، ماں سے لڑنا شروع کر دیں گے، پراپرٹی بیچنا شروع کر دیں گے، بےایمانی کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ دنیا کیا کرتی ہے؟ پھر اپنے تیر کا نشانہ بناتی ہے اور ذلیل، پھر کیا، انسان کی گردن میں موت کا پھندا ڈال دیتی ہے. پھر عاشق بناتی ہے، اس کو ذلیل کرتی ہے، اور اس کے موت کا پھندا اس کے گلے میں دنیا ڈالتی ہے اور اسے کھینچ کر تنگی مرقد اور وحشت منزل کی طرف لے جاتی ہے. امریاز کا حال دیکھ لیں، عبید اللہ ابن زیاد کا حال دیکھ لیں، حرملہ اور شمر کا حال دیکھ لیں. کیا حشر ہوا؟ ملا کچھ انہیں؟ شمر کو ملا کچھ امام حسین کو قتل کرنے پر؟ عمر سعد کو ملا کچھ؟ موت کا پھندا پڑا. اور کتنا ذلیل کیا جناب مختار نے، اور کتنی ذلت سے. آج کیا ہے؟ آج وہ قبر کے کہیں کہاں قبر ہے، تنگی قبر میں کہاں پڑا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں، لیکن لعنت کا طوق تا قیامت رہے گا. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے درس نے مولا کائنات بالکل واضح طور سے ہمیں بتا رہے ہیں. اور آج کی جو اس علاقے کی دنیا، جو مادی دنیا ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا ہی سب کچھ ہے، بس انجوائے کرو، کچھ نہیں، روزہ کچھ نہیں، نماز کچھ نہیں، حلال کچھ نہیں، حرام کچھ نہیں، دین کچھ نہیں، قرآن کچھ نہیں، بس جی انجوائے کرو، بس اپنی لائف انجوائے کرو. جو اس خیالات کے لوگ ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو بہت دور رہنا چاہیے. یہ عاشق دنیا ہے، اور عاشق دنیا کو دنیا اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے. مولا کائنات کہہ رہے ہیں، میں امام حیدر نہیں کہہ رہا ہوں. پھر کیا فرمایا
کہ پھر پھندا ڈالتی ہے اور اسے کھینچ کر تنگی مرقد اور وحشت منزل کی طرف اکیلے لے جاتی ہے. کوئی نہیں جاتا اس کے ساتھ، نہ پارٹی جاتی ہے نہ گھر جاتا ہے، اکیلا جا رہا ہوتا ہے قبر کی طرف، جہاں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اپنے اعمال کا معاوضہ حاصل کر لیتا ہے. جیسے ہی مرے آپ کو اندازہ ہو جائے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب یہ لوگ مرنے کے بعد آئیں گے اور خدا سے کہیں گے پروردگار ایک بار لوٹا دے تاکہ میں وہ نیک کام کر لوں. اللہ کہتا ہے لوٹاؤں گا، پھر بھی وہی کریں گے دنیا دیکھنے کے بعد جو پہلے کر رہے تھے. خبردار انہیں لوٹایا نہیں جائے گا. یہ مولائے کائنات کر رہے ہیں. پھر آپ اپنے اعمال کا معاوضہ حاصل کر لینا. آپ نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، آپ نے اپنے نام و نمود کے لیے بے ایمانیاں کی، آپ نے اپنے عیش اور عشرت کے لیے غلط طریقے سے پیسے کمائے، آپ نے اپنے عیش و عشرت کو برقرار رکھنے کے لیے غربا کا خیال نہیں کیا، مساکین کا خیال نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا. جب مرے تو سامنے حساب و کتاب کھڑا ہو گیا، جو بہت سخت منزل ہے عزیزان محترم. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہنا چاہیے، بالکل رہنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ایمانداری سے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ موت سے ڈرنا چاہیے تاکہ دنیا آپ کو اپنے عشق کے جال میں پھنسانے نہ پائے. یہ مولائے کائنات ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں. کیا فرمایا؟ پھر اسے لے گئے اور اپنے اعمال کا معاوضہ حاصل کر لے گا. وقت مثال کے طور پر، بہرحال ہم بار بار یہ باتیں کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری خود کی اصلاح ہو جائے، ہمارے خود کا جسے کہتے ہیں کہ باتیں ریپیٹ ہو جائیں، لیکن ریپیٹ نہیں ہے. آپ تو اس شان و گمان میں تو چلو لائف انجوائے کیا، آپ نے کوئی خیال نہیں کیا. مولائے کائنات نہج البلاغہ میں تقریباً سینکڑوں مقام پہ اس دنیا کے بارے میں بتا چکے ہیں. دنیا ذلیل ہے، دنیا رسوا ہے، دنیا دھوکہ دیتی ہے، دنیا میری نگاہ میں بکری کی چھینک کی طرح ہے، دنیا میری نگاہ میں ذلیل اور پست ہے. لیکن ہم ہیں کہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، بس یہاں پہ اگر ہم نے سب کچھ کما لیا، سب کچھ کر لیا تو بہت اچھی لائف ہے. یہ لائف نہیں، لائف موت کے بعد شروع ہوتی ہے. کیا آپ یہاں سے تو کر کے گئے اور سب سے پہلی ملاقات مولائے کائنات سے ہوئی؟ آپ شان و گمان میں تھے ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو شیعہ ہیں، ہم سے تو کچھ ہونا نہیں ہے، ہمارے سارا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوگا، مولا علی کھڑے ہوں گے، قبر میں حساب کتاب ہوگا، وہ بتا دیں گے، ہم نکل جائیں گے. ایسا نہیں. مولا فرمائے اعمال کا معاوضہ حاصل کر لیتا ہے موت کے بعد. اس سے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. مولائے کائنات پوچھیں گے تمہاری ہم شفاعت کیوں کریں، تمہیں ہم فشار قبر سے کیوں بچائیں. آپ کے پاس جسے کہتے ہیں کہ ایسا جواب ہونا چاہیے کہ جو ہم مولا کے سامنے دے سکیں. اگر جواب نہ دے سکے تو معاوضہ ملے گا، وہ نہیں چھوڑنے والے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے سوال کا جواب معلوم کیا جائے گا کہ آپ نے ہماری باتوں پر عمل کیوں نہیں کیا. آپ سے باتیں پہنچائی گئی آپ تک؟ ہاں پہنچائی گئی تھی. کس نے پہنچایا تھا؟ فلاں نے پہنچایا تھا. پھر عمل کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیا جواب ہے ہمارے اور آپ کے پاس؟ ہے جواب؟ نہیں ہے. تو پھر کس منہ سے مولائے کائنات فرسٹ منزل پہ جہاں قبر میں اتارا جائے گا؟ تو اگر ہم یہ سوچ لیں تو شاید اپنی کمیوں کو، رمضان مبارک کا آخری ہفتہ ہے، کمیوں کو اللہ سے توبہ کر لیں، مولا سے معافی مانگ لیں اور پھر باز آ جائیں. جس طرح سے ہماری زبانیں چلتی ہیں، جس طرح سے تہمت، جس طرح سے غیبت، جس طرح سے جھوٹ، مکاریاں، پیسے کی لالچ ہمارے درمیان میں ہے، کیا اس کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے؟ ہونا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مولا یہ کیا کرتی ہے دنیا؟ اس کو اپنے اعمال کا معاوضہ، اور یوں ہی یہ سلسلہ نسلوں میں چلتا رہتا ہے. یعنی ہم ہی نہیں ہیں، ہمارے آپ باپ گئے، دادا گئے، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، ہم جائیں گے ہمارے ساتھ بھی ہونا، ہماری اولادیں جائیں گی ان کے ساتھ بھی یہ ہونا. اگر دنیا سے آپ الگ رہے تو آپ کے لیے موت کے بعد آسانیاں بہت زیادہ ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے بہت اچھا کیا تھا. نہ موت چیرہ دستیوں سے باز آتی ہے اور آنے والے افراد گناہوں سے باز آتے ہیں. نہ موت تمہیں چھوڑے گی، نہ وہ لوگ جو دنیا پرست ہیں گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں. پرانے لوگوں کے نقش قدم پہ چلتے رہتے ہیں اور تیز کے ساتھ اپنی آخری منزل انتہا و فنا کی طرف بڑھتے رہتے ہیں. بھاگتے رہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کرو، آخرکار موت آ جاتی ہے. پھر فرمایا پھر حشر کیا ہونا ہے، مطلب آپ کا حشر کیا ہونا ہے. جو لوگ جو دنیا کے عاشق ہیں، یہ ان کی باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے دین کے اوپر دنیا کو مقدم رکھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سچویشن نہیں ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ نہ آئے کبھی کوئی مل جائے ایسا بندہ کہ جی انجوائے کرو یار، چھوڑو یہ تو مولویوں کا کام ہے، کہتے رہتے ہیں ابھی رمضان ختم ہوگا تو سب بھول جائیں گے.
بھولیں نہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے، تمام زمانے بیت جائیں گے، قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، انہیں قبروں کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت کے منزل، جہاں جہاں جو جو مرا ہوگا اس کو نکال کے لایا جائے گا۔ اس کے امر کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے، اپنی وعدگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے، گروہ در گروہ خاموش، سب بستہ اور اساتذانی مجرم کی طرح سے ہتکڑیاں لگی ہوئی، خاموش، مجبور، بے کس، بیچارہ ہو کر آ رہا ہوگا، ذلت ہو رہی ہوگی، سب دیکھ رہے ہوں گے یار یہ وہ بندہ ہے۔ اس وقت کو یاد کریں، کیا اہل بیت علیہ السلام بار بار کہتے تھے، کیا تمہیں رسول اللہ کو منہ نہیں دکھلانا ہے؟ کیا ہمیں رسول اللہ سے ملاقات نہیں کرنی ہے؟ ہمیں اور آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے، اگر کسی پر زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے تو بولیں، کم سے کم اس کو سپورٹ کریں، ورنہ آپ کو رسول اللہ کو منہ دکھلانا ہے۔ لہذا یہ سلسلہ جو ہے مولا کائنات کا تھا۔ پھر میں آگے بڑھتا ہوں، بیچ سے چھوڑ دیتا ہوں کہ تم وہ بندے ہو جس کے اقتدار کے اظہار کے لیے پیدا ہوئے اور اس کے غلبے اور تسلط کے اس کی تربیت ہوئی ہے، یعنی یہ اشارہ ہے اپنے لوگوں کی طرف کہ تم جو آئے ہو اس دنیا میں، جو اہل بیت کے چاہنے والے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے اقتدار اور اظہار کو دکھانے کے لیے کہ خدا بڑا ہے، میں بڑا نہیں ہوں، خدا سب سے زیادہ پاورفل ہے، میں نہیں ہوں پاورفل۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں خدا کو پہچنوائیں، خدا کو بتائیں کہ خدا بڑا ہے بھائی، میں بڑا نہیں ہوں، اہل بیت ہم سے بزرگ ہیں، خدا بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں۔ اور اس کا غلبہ اور تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی، یعنی تمہاری تربیت کی اسی لیے گئی ہے کہ تم بتاؤ کہ غلبہ اور تسلط جو ہے صرف خدا کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب تم یہ بتاتے نزا کے ہنگام میں ان کی روحیں قبض کر لی جائیں گی، انہیں قبروں کے اندھیرے میں چھپا دیا جائے گا۔ جو اکڑ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو سمجھ نہیں رہے، ان کو کیا ہوگا؟ نزا کے ہنگام ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی اور انہیں قبروں میں چھپا دیا جائے گا، یہ خاک کے اندر مل جائیں گے، پھر الگ الگ اٹھائے جائیں گے، انہیں اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ یہ مولا کائنات کا خطبہ نمبر 83 کا جملہ ہے، ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ ہم اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کو چیک کرنا چاہیے، کوئی کمیاں ہیں، کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو معافی مانگنا چاہیے خدا سے۔ موت ابھی نہیں آ رہی، اللہ کا شکر ہے، اور کمیاں نہیں ہیں تو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کمیاں پھر اس طرح کی نہ، چونکہ کمیاں نہیں ہیں تو شیطان آپ کو کمیوں کی طرف اور اس گناہ کی طرف ضرور لے جائے گا۔ قبروں میں اندر چھپا دیں گے، خاک ملا دیے جائیں گے، پھر الگ الگ اٹھائے جائیں گے، ایک ساتھ نہیں، الگ ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، انہیں اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ یہ قبر کی بات کر رہے ہیں مولا کائنات، اور حساب کی منزل میں الگ الگ کر دیا جائے گا، یعنی جس کا جیسا حساب ہوگا ویسے اس کو رکھا جائے گا، اور انہیں دنیا میں عذاب سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے مہلت دی جا چکی ہے۔ مولا مجھے اللہ معاف کر دے، مجھے اللہ معاف کر دے، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، خدا کہے گا تمہیں ہم نے مہلت دیا تھا توبہ کرنے کے لیے، تمہیں ہم نے پہنچایا تھا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے کہا چلو فلاں کے ساتھ تم نے زیادتی کیا، معافی مانگ لو، نہیں مانگتے، ارے مانگ لو، خدا کا خوف کرو، نہیں مانگتے، جاؤ یہاں سے نکلو۔ پھر جب وہاں پہنچے اور کہا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کیا کہے گا؟ تمہیں ہم نے ایک بندہ تمہارے پاس بھیجا تھا، تم سے وہ کہہ رہا تھا کہ تم معافی مانگ لو، تم نے معافی نہیں مانگی۔ اس کو مولا فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے، اور ڈر لگتا عزیز ہو، اللہ اکبر۔ انہیں دنیا میں عذاب سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے مہلت دی جا چکی ہے، بتایا جا چکا ہے، انہیں روشن راستے کی ہدایت کی جا چکی ہے، انہیں روشن ہدایت بتایا جا چکا ہے۔ اگر تم معافی نہیں مانگو، اس شخص نے معاف نہیں کیا، تو تمہارے لیے مرنے کے بعد مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ حقوق العباد ہے عزیزان محترم، لیکن ہم نے معافی نہیں مانگی۔ انہیں میدان عمل میں آزاد بھی چھوڑا جا چکا ہے، تاکہ آخرت کی دوڑ کی تیاری، ہم نے آزاد چھوڑ دیا تھا کہ عمل کر لو، جتنا چاہو نیکیاں کر لو، تمہیں کسی نے پابندی نہیں لگائی تھی، تاکہ آخرت کی دوڑ کی تیاری کر لیں، نہیں یہاں پر اعمال کر لیں، آخرت میں آپ کو دوڑ کی تیاری، مطلب زیادہ زیادہ آپ کو حساب و کتاب سے فارغ ہوں اور زیادہ زیادہ اجر ملے، سوچ سمجھ کر منزل کی تلاش کر لیں،
اتنی مہلت پا لی جتنی فوائد کے حاصل کرنے اور آئندہ منزل کا سامان مہیا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے تمہیں اتنی مہلت دے دیا تھا جتنی تمہارے لیے ضروری تھی، لیکن تم نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا. اب تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. پھر فرمایا ہائے کس قدر صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں. اگر انہیں پاکیزہ سننے والے کان، مضبوط رائے اور ہوشیار عقلیں نصیب ہو جائیں، یعنی ایسے لوگ کہ جن کے دل پہ جن کے دل پہ اثر ہوتا ہو سننے کے بعد، جو واقعی عقل سے سوچتے ہوں کہ نہیں مرنا تو ہے، قبر میں جانا ہے، مولا کہہ بھی رہے ہیں کہ حساب کتاب ہوگا، چلو مولا سے معافی مانگ لیتے ہیں. ان کے لیے مثالیں کتنی اچھی ہیں یہ قبر کی اور جو ہم نے اوپر آپ کے سامنے بتائی. لہذا اللہ سے ڈرو. اس شخص کی طرف جس نے نصیحتوں کو سنا تو دل میں خشوع پیدا ہو گیا اور گناہ کیا تو فوراً اعتراف کر لیا. نہیں، اللہ سے ڈرو. اس شخص کی طرف مطلب اس شخص کو ستانے سے، اس شخص کو پہ ظلم کرنے سے ڈرو جس نے نصیحتیں سنی تو فوراً قبول کر لیا، اس کا دل ڈرنے لگا، فوراً اس نے گناہ کا اعتراف کر لیا، خوف خدا پیدا ہوا اور اس نے عمل کو شروع کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو حمایت کر رہے ہیں مولا کائنات کہ آخرت سے ڈرا تو عمل کی طرف سبقت کی، قیامت کا یقین پیدا کیا تو بہترین اعمال انجام دیے. یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے. عبرت دلائی گئی تو عبرت حاصل کر لی، خوف دلایا گیا تو ڈر گیا، بار بار خوف دلایا گیا تو ڈر گیا، جب بھی نصیحت ڈر گیا، روکا گیا تو رک گیا، صدائے حق پر لبیک کہی تو اس کی طرف متوجہ ہو گیا، نے حق کی بات کی، اور مڑ کر آ گیا تو توبہ کر لی. اگر حق کو چھوڑا تو بعد میں اسے توبہ کر لی، میں نے غلط کیا تھا. بزرگوں کی اقتداء کی تو ان کے نقش قدم پہ چلا، یعنی بزرگ جو اچھے کام کر گئے تھے ان کو باقی رکھا. منظر حق پر دکھایا گیا تو دیکھ لیا، طلب حق میں تیزی رفتار سے بڑھا، باطل سے فرار کرنے کی نجات حاصل کر لی، اس لیے ذخیرہ آخرت جمع کر لیا. یعنی جس نے یہ سب کیا جو ہم لوگ کرتے ہیں عام طور سے، تو ہم نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. بس امید ہے وقت ہمارا ابھی تھوڑا سا ہے، میں چاہتا ہوں 2 لائن اور آپ کے سامنے بیان کر دوں. باطل سے فرار کر کے نجات حاصل کر لی. جہاں پر دیکھا کہ نہیں اللہ سے خوف، اللہ اس سے مولا اس سے ناراض ہو جائیں گے، فوراً وہاں سے نکل گیا. یعنی کہ غیبت ہو رہی تو کھڑے ہو کر اور چسکیاں لے رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، اور اندر مجلسیں ہو رہی ہیں. کیا ہوا ہے؟ امام بارہ کے سامنے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، گھنٹوں غیبت کر رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں تہمت لگا رہے ہوتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، انسان ہے، بعد میں گیا میں نے غلط کیا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن دوسری بار جب آئے تو نہیں بھائی تمہارے ساتھ ہم کھڑے ہیں، تم بہت غیبت کرتے ہو، بکواس کرتے ہو، چلو یہاں سے جاؤ. اس کو کہہ رہے ہیں کہ باطل سے فرار کے نجات حاصل کر لی، یعنی چھوڑ دیا اس کو. ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں حضرات جو آپ کو اللہ سے دور کرتے ہو. ایسی بز میں نہ بیٹھیں جہاں غیبت ہو رہی ہو، ایسی بز میں نہ بیٹھیں جہاں آپ کو خدا آپ سے ناراض ہو رہا ہو، چھوڑ دیں انہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں مولا کائنات کہ حق کی طرف بڑھ گئے، جہاں پہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ حق کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اس طرف تیزی سے بھاگے، اور جہاں باطل باتیں ہو رہی ہیں وہاں سے فرار لیا. اس لیے اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر لیا اور اپنے باطن کو پاک کر لیا. یہی آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کا موقع ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو بھی بچا رہے ہوں، خود بھی گناہ سے بچ رہے ہوں، خود بھی غلط باتوں سے بچ رہے ہوں، غلط حرکت سے بچ رہے ہوں. اپنے ذخیرہ آخرت جمع اور اپنے باطن کو آخرت کے گھر کو آباد کیا. آپ نے اگر یہ کر لیا، اللہ سے ڈر گئے، یقین پیدا ہوا تو اعمال کر لیا، نیکیاں کی کہ نہیں یار کر دو، موت ہے، کل پتہ نہیں زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، چلو جتنی نیکی ہو سکے کر لو، جتنا توبہ ہو سکے کر لو، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، وغیرہ وغیرہ، مومن کے ساتھ کار خیر کریں، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ جو بھی نیک کام ہے جو بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ آخرت کے گھر کو آباد کر لیا اور زاد راہ کو جمع کر لیا اس دن کے لیے جس دن یہاں سے کوچ کرنا ہے. یعنی یہ آپ نے یہاں نہیں کیا، وہاں آپ نے کر لیا، اور آخرت کا راستہ اختیار کرنا ہے. اور اعمال کا محتاج جہاں پر آپ کو ایک سورہ فاتحہ کا احتیاج ہوگی کہ کاش کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ دے میرے لیے، کاش کو ایک بار میرے لیے کوئی نیک کام کر دے تاکہ میرے یہ جو سزا ہے یہ کم ہو جائے. یہ اس وقت آپ سوچیں گے جب مر جائیں گے. مولا کہہ رہے ہیں اس وقت یہ تمام نیکیاں کام آئیں گی جب آپ ایک ایک عمل کے لیے ترس رہے ہوں گے، محتاج ہوں گے کہ کاش کوئی ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دے، کاش کوئی ہمارے لیے ایک کوئی کار خیر کر دے، میرے نام سے کوئی صلوات پڑھ دے، میرے نام سے کوئی مجلس کر دے،
میرے نام سے کوئی قرآن کی تلاوت کر دے، کیا ہوتا تو کرتا نا، اولادوں کی تربیت کی ہوتی تو قرآن پڑھتے نا۔ اس وقت کے لیے کیا ہے، آج آپ نے جو یہ نیکیاں کر دیں، جب آپ کہیں پروردگار میں کیا کروں، ایک نیکی آئے گی آپ کے سامنے، یہ تمہاری نیکی ہے، چلو تمہیں معاف کیا تھا۔ پروردگار یہاں پر کیا کریں، یہ تمہاری نیکی ہے، ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہوں نیکیاں کر کے، وہ نیکیاں بھی نکال نکال کے خداوند عالم آپ کے سامنے رکھے گا جب آپ محتاج ہو رہے ہوں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بزنس ڈوب گیا، پیسے ختم ہو گئے، تو ادھر سے پیسے مل گئے، ادھر سے پیسے مل گئے، تو اس وقت کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو، یار ڈوب گئے تھے، چلو یہ $50,000 کام آ گئے، یار یہ 50,000 نے پتہ نہیں کب رکھا تھا، یہ بھی بینک سے آ گیا، تو کتنے آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوشی کب ہوگی، جب یہاں پہ نیکیاں کریں گے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو وہاں پر جانے کے بعد آپ کو یہ نیکیاں نکل نکل کے جب سامنے آئیں گی، اور آپ کی جو مشکلیں وہ آسان ہوتی جائیں گی، تو آپ کو کتنا لطف آئے گا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو شافع محشر ہے، یہ میری بات نہیں۔ اور محل فقر کی طرف جانا ہے، اور ہمیشہ کے گھر کے لیے سامان آگے آگے بھیج دیا، یعنی کہ اس کی مثال ایسے درے مولا کہ سامان پہلے، جس مثال سے آپ جب یہاں پر آئے ہوں گے امیگریشن لے کے، تو آپ نے مکان کھوجا ہوگا، سامان مہیا کیا ہوگا، کتنی مشکلیں ہوئی ہوں گی۔ مولا کہہ رہے نہیں کہ اس کی مثال ایسے کہ جیسے آپ کے آنے سے پہلے آپ کا پورا ویل فرنش آپ کا گھر موجود ہو، کھانے پہ چیزیں موجود ہو، آپ کو صرف اندر داخل ہونا اور کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، کتنا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ یہی ہوگا جب آپ ساری نیکیاں یہاں پہ کریں گے، نیک کام کریں گے، اور جب مر کے جائیں گے تو سارا اہتمام آپ کے لیے واہ واہ ہوگا، یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے کہ یہاں پہ تو مزہ لے لو، سیاست کر لو، ڈرامے بازی کر لو، مکاریاں کر لو، اتہام لگا دو، بدنام کر دو، جو چاہو کرو، اور جب مرنے کے بعد جب حشر پورا ہوگا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو دونوں راستہ ہمارے اور آپ کے سامنے مولا کائنات نے بتا دیا ہے کہ وہاں جب جاؤ گے تو تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، اور نیکیاں کر کے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ انشاءاللہ مغرب کا وقت قریب ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار، ہم آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے، ہماری سب کی اصلاح اللہ کرے، اور اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے ذکر کو قبول کرے، اور عبادت کا توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار اس طرح کے حساب نہ کر جس طرح مولا فرما رہا ہے، ہمیں نیک بندوں میں شمار فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں پروردگار مولا کے صدقے میں اسے معاف فرما۔ آئیے چلے، اذان کا وقت ہونے والا ہے، اور روایت میں ہے کہ افطار سے پہلے روزہ دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے، دعائے ماہ رمضان پڑھتے ہیں، اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں، مومن مومنات کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار، في من تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشف كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغز دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغز عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، رحمتك يا ارحم الراحمين۔ دعا آغا امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو مریض ہیں جن کا نام ہے حسنین صاحب، نیاز جعفری صاحب اور ناہید رضوی صاحبہ، تمام مومن مومنات، اور آج جو ہمارے میزبان ہیں افطار کے پرویز بیگ صاحب، اس گھر میں جو بھی ان کے ہاں موجود ہیں، ان کی تمام تر صحت سلامتی کے لیے اور کووڈ-19 سے نجات کے لیے، تمام مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، جو مریض ہیں ہاسپٹل میں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کا نام آیا ہے، دعا کے لیے میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، سب کی صحت سلامتی کے لیے، اور جس گھر میں پروگرام ہو رہا ہے اس کی صحت و سلامتی کے لیے آئیے ہم عجیب کا عمل کرتے ہیں۔ وقت افطار ہو رہا ہے عزیزو، دعا رد نہیں ہوتی اس وقت کی، مل کے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں گے تو اللہ ہماری بھی دعا کو انشاءاللہ پوری کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مریضوں کو شفا کامل عطا فرما، کووڈ-19 سے تمام ان مومنات کو نجات عطا فرما، جس گھر سے پروگرام اور روزہ صاحب خانہ کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما، مومن مومنات کو کووڈ-19 سے بالخصوص تمام کینیڈینز کو، تمام دنیا کے باشندوں کو، انڈیا پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کو نجات عطا فرما، کووڈ سے پروردگار اس بیماری کو، وبا کو ختم فرما، ہمارے دعا کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، رمضان مبارک میں پروردگارہ جو بھی ہم نے عبادت کی ہے اسے قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، زندہ رہے تو اہل بیت کی محبت میں، موت آئے تو ان کی ولایت میں، پروردگار مومن پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حسین رضوی صاحب جو روز پروگرام کرتے ہیں بیچارے، ان کے تمام مرحومین کے لیے، اور محمد علی صاحب جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے، اور باب الحوائج کی مینجمنٹ میں نظر نقوی صاحب، اقبال رضوی صاحب اور باقر کاظمی صاحب اور نسیم نقوی صاحب جو ہمارے میزبان ہیں، ان کے تمام مرحومین کے لیے، اور آج ہم پرویز بیگ صاحب کے مہمان ہیں، افطار کا بہترین اہتمام انہوں نے میرے لیے کیا ہے، اور یہاں پہ حاضرین ان کے جو بھی ہیں تمام پرویز بیگ صاحب کے تمام مرحومین کے لیے، ہمارے تمام مرحومین کے لیے، مومن مومنات، شہداء ملت جعفریہ، علماء، خطبہ، ذاکرین، نوحہ خان جو بھی دنیا سے گئے ہیں، سب کے لیے ایک بار سورہ حمد پڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اذان کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان سوروں کا ثواب و طفیل محمد وآل محمد جن کا نام لیا گیا ان کے تمام مرحومین کو، تمام مومن و مومنات کو، تمام شہداء میں جعفریہ کو بطفیل محمد وآل محمد ایصال فرمایا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ پروردگارہ ان مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے نام لیے گئے ان کے تمام والدین اگر زندہ ہیں تو ان کا سایہ باقی رکھ، نہیں ہے تو ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ابھی جو آج جن مومنین کا، ان مومنات کا انتقال ہوا، پروردگارہ ان کو وحشت قبر سے نجات عطا فرما، قبر کو منور فرما، ذرا ہماری قبروں کو منور فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین پہ رحمت نازل فرما۔
پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جنہیں روزی اور کاروبار دن کے رزق میں برکت نازل فرما۔ پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار افطار کا وقت ہے، ہمارے اس روزے کو قبول فرما۔ پروردگار اپنے خالص بندوں میں شمال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اذان مغرب بافق GTA ٹورنٹو۔